I would now like to invite our chief guest for the event, Dr. Miftah Ismail, Federal Minister, Pakistan. Dr. Miftah Ismail earned a bachelor degree in economics and mathematics from Duquesne University, Pittsburgh, USA, and master's and doctorate degrees from Wharton School, University of Pennsylvania in public finance and political economy in 1990. He has worked as an economist at the IMF in Washington. He is a successful entrepreneur who, before joining politics, used to run Pakistan's largest confectionery company. He has worked as the head of Punjab Board of Investment and Trade, the chairman of Federal Board of Investment, and briefly as chairman of the Privatization Commission. He has also served as a director of PIA and as chairman of Sui Southern Gas Company. With that, may we please have Dr. Miftah Ismail on the stage. Thank you very much, the CFA Society, for inviting me, and all the people here, Dr. Ishrat Hussain, Mr. Arif Habib, the Deputy Governor of State Bank, Khalid Saab, all the people here. Thank you so much for giving me a chance to interact with you. Normally मैं 2-3 हफ्ते का लंबा टाइम देता नहीं था किसी को, because I was never so secure in my job. तो 2 weeks after I became a minister, खबरें आ गई कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं. So I never used to give them. लेकिन अब क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी हो गया, हर चीज़ सही हो गई थी, और अब 15-20 दिन रह गए थे मेरे टेन्योर के अंदर, तो मैंने कहा यार अब हुकूमत नहीं निकालेगी, तो मैंने टाइम दे दिया. So कुछ दिनों पहले मैं IBA गया था, तो IBA में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा हुकूमत बिल्कुल रहेगी, मुझे अपना नहीं पता. तो लोग मेरे जो कॉलीग्स थे, कैबिनेट कॉलीग, बोलते थे ये क्यों बोला. तो मैंने कहा दैट्स ट्रू एक्चुअली. सो अब वो अगर मैं नहीं निकाला जाता तो फिर वो मेरी बात गलत साबित हो जाती, तो एटलीस्ट कम से कम मेरी बात सही साबित हुई. यहाँ पे लोगों ने बड़ी अच्छी तकारीर करी हैं और लिखी हुई समझदारी की सोची हुई तकरीर थी. मैंने सच्ची बात है कि इतना नहीं सोचा था. बट मैं अभी 1 सेकेंड पहले मैं गवर्नेंस के बारे में पाकिस्तान की बात करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी मैं बैठा था तो मुझे एक व्हाट्सएप आया, मैं देख रहा था, तो मैं आपको पाकिस्तान के गवर्नेंस इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. When I was a boy, my dad gave me money to go downtown and pay the electric bill, but instead I bought raffle tickets for a chance to win a new truck. I told my dad when I got home and he beat me, but the next morning in the driveway sat a new truck. We all held each other and cried, especially me, because it was the truck from the electric company there to turn the lights off. My dad beat me again. तो हम इस तरह करते हैं, हुकूमत इतना चलाते हैं कि आज जो है वो दे दो, जो भी कंसेशंस देने हैं वो कल देख लेंगे. आज हम जुए की टिकट खरीद लेते हैं, कल अल्लाह बड़ा है. So over the years obviously things go from bad to worse. जब मुझे भी हुकूमत में ये ओहदा मिला था तो $10-10.5 billion थे और आगे की लाइबिलिटी $35 billion थी. तो we had to go to the IMF and make the difficult choices. और एक चीज़ जो IMF को यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा, वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे. एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी. अच्छा, वो फेडरल गवर्नमेंट रखती है, सूबे शेयर नहीं करते. तो मैंने पहले 10 से 30 भी मैंने लिमिट बढ़ाई थी जब लास्ट टाइम मिनिस्टर था, और 30 से इस बार 50 कर दी. मैं कहा सेल टैक्स नहीं लगाऊंगा, ये लगा दूंगा तो फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट थोड़ा कम हो जाएगा. तो मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट. तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया. तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए 5 रुपये. तो अब हालांकि आई एक्चुअली आस्क्ड द IMF मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन वी मेट, एक्चुअली शहबाज साहब हैड आस्क्ड मी, इनके एडवाइज़र ने मुझे कहा था चीमा ने, कि उनसे पूछो अगर हम 3 महीने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज कर सकते हैं. मैंने कहा मैं मर के भी नहीं पूछूंगा ये. और सच्ची बात यह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि एक मसला जो है हमारी कमेटी भी और हम डिलिब्रेट भी करते रहते हैं कि कहीं से एनर्जी की इंपोर्ट्स कम हो जाएं. तो एनर्जी की इंपोर्ट कम करने के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट द बेस्ट थिंग दैट आई थिंक इज़ एक्चुअली टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनर्जी. आई मीन दैट्स द बेस्ट वे टू कंसर्व राइट एनीथिंग. बट इन एनी केस आई सेड चलो ठीक है, शहबाज साहब बहुत करते. तो मैंने MD से पूछा कि हम 3 महीने तक टैक्स फ्रीज कर सकते हैं. तो उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया, तो अल्लाह खैर करे. बट
But the thing is that Pakistan has this issue with the budget right now. ہمارا وفاقی حکومت کا 9,000 ارب روپے کا خرچے کا بجٹ ہے. 7,000 ارب 7,500 ارب روپے ہم جمع کریں گے ٹیکس میں اور کر لیں گے میرے خیال سے. اور 800 ارب روپے اس کے علاوہ ہم 850 ارب روپے یہ پی ڈی ایل میں لیں گے. اس کی 850 نہیں آئیں گے, اب 650 آئیں گے. تو بٹ اس میں سے کیونکہ 4,000 4,500 ارب روپے صوبوں کو چلے جاتے ہیں, سو وفاقی حکومت اس سال بھی 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کرے گی. پچھلے سال 5,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا ہے, جو تقریباً نئی جی ڈی پی کے حساب سے بھی آئی تھنک 7.5% ہے. اور کیونکہ یہ جی ڈی پی کی گروتھ سے کافی زیادہ ہے تو آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھتا رہے گا, اور سیریسلی اب یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہم شہباز صاحب کے ساتھ اور اکیلے بھی میں کافی جگہوں پہ بہت سارے کیپٹلس میں گیا ہوں دنیا کے, جب ہم آئے ہیں حکومت میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر فنڈنگ گیپ تھا $4-5 بلین کا. تو دی ایپیٹائٹ ٹو lend money to Pakistan now is very limited. I think all of us know that. I think commercial تو کوئی بھی appetite نہیں ہے, bilateral بھی اب appetite جو ہے وہ بہت limited ہو گئی ہے. And I'll tell you a story and then I'll come to this. لاسٹ عید کے دن دبئی سے لوگ آئے تھے, یو اے ای سے آئی شوڈ سے, یو اے ای کے انویسٹمنٹ والے لوگ آئے تھے. سو آئی ہیڈ گون ٹو میٹ ود دیم Lahore to discuss investments in Pakistan and some deposits to our state bank or to the federal government. So the first thing was, مجھے کہا گیا تھا, گورنر صاحب نے مجھے کہا گیا تھا کہ 96 اور 97 میں یو اے ای نے آپ کو 300 اور 150 ارب روپے کے لون, 150 ارب ڈالرس کے لون دیے تھے, 150 ملین ڈالرس کے, 450 ملین ڈالرس کے لون تھے, 396 کے تھے اور 150 شاید 97 کے تھے. تو مجھے کہا تھا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ ری رول کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا. اور پھر اگلا انہوں سے کہا تھا کہ ڈپازٹ مانگو, تو میں نے پہلے اس کو کہا کہ یار یہ تو ری رول کر دو. اس نے کہا اچھا میں پوچھتا ہوں اپنے باس سے. پھر میں نے کہا یار مجھے اور ڈپازٹ دو. بولتا یار 96 کے پیسے تو آپ واپس نہیں کر رہے, آپ ڈپازٹ لے کے واپس تو نہیں کریں گے. سو دین دے سیڈ کہ چلو ہم آپ کو شیئرز, ہم آپ کی ایجپٹ میں ہم نے خریدے ہیں $2 بلین کے شیئر, ہم آپ کے شیئر $2 بلین کے خرید لیتے ہیں. اور میں نے کہا یار وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم کو بولتے اچھا ہم بائی بیک ایگریمنٹ کے ساتھ خرید لیں گے, آپ کو چاہیے تو آپ جو 5% 6% جو بھی پروفٹ ہم سیک کرتے ہیں وہ دے کے واپس دے دینا. اب اٹس اے ویری سمپل ڈیل, مطلب کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز بیچی ہے 105 میں آپ 1 سال بعد خرید سکتے ہیں, مسئلہ کیا ہے. ہم نے وہ بھی بات کری تو اس کے بعد اخبار میں بڑا وہ کنٹروورسل ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں اور کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا, حالانکہ وہ 10% شیئر مانگ رہے تھے کمپنی کے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس قانون ہی نہیں تھا. پرائیویٹائزیشن کا جو قانون ہے دیٹ ٹیکس, اف ایوری تھنگ گوز ویل پرفیکٹلی نا, تو پرائیویٹائزیشن ٹیکس 461 days فار اینی کمپنی ٹو بی پرائیویٹائز. 461 days. There is one company, SME Bank, which has been losing money since 2007. It's on the privatization list since 2008. It is actually in the active file in the privatization ministry since 2008. وہ privatized نہیں ہوتی, میرے خیال سے اب شاید اس کو وہ بند کر دیں گے. ایک ہوٹل اون کرتی ہے پی آئی اے, روزویلٹ ہوٹل, 1997 سے میرے خیال سے اس کی ایکٹیو فائل ہے پرائیویٹائزیشن کے اندر. وہ ابھی بھی پرائیویٹائز نہیں ہوئی, ابھی بند رکھی ہوئی ہے. $5-10 ملین سال کے لگتے ہیں اس کے, کوئی کبھی کیا کیس ہو جاتا ہے, کبھی یونین کے کیس ہو جاتا ہے, کبھی سیورنس پے کا ہو جاتا ہے. اب $1 بلین کا ایسٹ ہے جو بھی ہے, لائک وی لوز منی آن دیٹ بٹ وی کینٹ پرائیویٹائز اٹ. اور آپ جس دن شروع کریں گے پرائیویٹائز اس دن بولیں گے یہ چوری کر کے بھاگ گئے. سو عجیب سی باتیں ہیں. بٹ جو میں شروع میں آپ کو اسٹوری بتائی ہے پاکستان گیمبلنگ, ریئلی وی گیمبل ود آر فیوچر, وی ریئلی گیمبل ود آر فیوچر اینڈ دین وی گو تھرو دس بوم بس سائیکل. اور میں ابھی بھی, یہ ڈاکٹر عنایت بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از دا گائے ہو از ڈسٹرائنگ دا اکانومی رائٹ ناؤ بائی ریسٹرکٹنگ آل امپورٹس. یو نو, جو میں سے بتا دوں کہ جتنا یہ ہاؤسنگ جو کیا تھا وہ میرا گھر میرا پاکستان کی جو اسکیم خراب کری ہے وہ ڈاکٹر وہ سیما کامل نے خراب کری ہے, اور جو امپورٹ بین کر رہے تھے وہ ڈاکٹر عنایت نے کر رہے تھے. آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ایدر ون آف دیم. سو نو بٹ سیریسلی ہمارا جو ماڈل ہے حکومت پاکستان کا شروع سے ہی وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ہے, اور ہم امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں گڈس کے, تو بہت زیادہ ہم مراد دیتے ہیں, پروٹیکشن بہت زیادہ دیتے ہیں اپنی کمپنیز کے. اور اتنا پروٹیکشن دیتے ہیں کہ اٹ از then not viable for foreigners to sell in Pakistan, and it is not
conducive or there is no incentive for companies to become efficient. So 80% of manufacturing in Pakistan only sells to Pakistan. ہم جتنا بھی ٹیکسٹائل کو برا کر دیں, ٹیکسٹائل از دی اونلی انڈسٹری ان پاکستان دیٹ ایکسپورٹس. 2/3 آف یور ایکسپورٹس از جسٹ ون انڈسٹری, ٹیکسٹائل. نو بڈی ایلس از ایبل ٹو ایکسپورٹ اینی تھنگ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے پاکستان میں. ہمارے ٹیکس ریٹس بھی اتنے ہائی ہیں, مارجنل ٹیکس ریٹ کے, سب لوگ چوری کرتے ہیں. تو آپ 52-53% تو پورٹ پہ کلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیکس, لیکن باقی جو ٹیکس آتا ہے سسٹم میں وہ بھی امپورٹڈ چیزوں کے اوپر سے آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میری کمپنی ہے, اگر وہ ایک فلیور امپورٹ کرتی ہے تو فلیور پہ تو پہلے پورٹ پہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ اب میری فیکٹری میں فلیور پڑا ہے اور ان کو پتہ ہے اتھارٹیز کو, تو پھر اتنی کینڈی تو مجھے بنانی پڑتی ہے, تو پھر اس طرح وہ ٹیکس چلتا ہے. ادروائز نو بڈی پیز ٹیکس. اگر آپ کسی کو بولیں گے یار سیلس ٹیکس, آپ بولیں ہمارے پاس ان پٹ نہیں ہے, تو ہم کیسے سیلس ٹیکس دیں؟ بھائی ان پٹ بھی جو دے رہا ہے وہ پیسے دے کے لے رہا ہے نا, لیکن جسٹ نو بڈی, اٹ نیور اکرز ٹو اینی بڈی ٹو پے ٹیکس. اس وجہ سے آپ ٹیکس جمع کرنے کے لیے امپورٹ پہ اتنا ٹیکس لگاتے ہیں, اور وہ ایف بی آر کا انسینٹیو ہے کہ امپورٹ پہ ٹیکس لگائے, اور یو ہیو میڈ دس مارکیٹ ویری انیفیشینٹ. سو 80% پیپل ایکچولی جسٹ ڈو ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ. 90, اور اس کی وجہ سے ہم جب بھی ہماری اکانومی سلو ہوتی ہے, آپ کو تیز کرنے کے لیے پھر آپ جو ہے وہ مراد دیتے ہیں, اور مراد آپ ظاہر ہے کہ ٹاپ انڈسٹریز کو دیتے ہیں, بیکاز دیٹس دی اونلی ماڈل وی نو آف. سو آپ بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں, جو لاسٹ ٹائم ہوا ہے, جو میں ان کو ابھی کہہ رہا تھا ڈاکٹر عنایت کو, کہ آپ نے ٹرف لونز دے دیے سستے, اور آپ نے امیر لوگوں کو تو امیر کر دیا. کسی کو آپ نے 200 کروڑ روپے دیے کہ یار یہ لو 200 کروڑ روپے یا 2 ارب روپے یا 10 ارب روپے اور ایک فیکٹری لگا لو, پھر کسی کو 25,000 کی نوکری دے دینا. لیکن بائی دا ٹائم اس کی نوکری کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار تو امپورٹ بہت بڑھ گیا, اکانومی سلو کرو, تو پھر آ کے اکانومی سلو کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے اسی کی نوکری چلے جاتی ہے. پوری دنیا میں جس نے بھی ترقی کری ہے اس نے ایکسپورٹ پروموشن سے ترقی کری ہے, امپورٹ سبسٹیوشن سے ترقی نہیں کری. 1960s میں جب کوریا میں مارشل لا آیا تو جنرل پارک تھے, اس نے یہ ایک ہوٹل کے اندر سارے امیر لوگوں کو بھر دیا اور سب سے بک ویلیو پہ کمپنی لکھوا لی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کمپنی سے خریدوں گا نہیں, لیکن اگر تم نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو آئی ٹیک اوور یور کمپنیز. سو ہی فورسڈ ایوری بڈی ٹو ایکسپورٹ. اس وقت میں ہنڈا ایک کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا, تو اس نے کہا نہیں, اگر آپ نے کنسٹرکشن بھی کرنی تو جا کے انڈونیشیا اور ملیشیا میں کنسٹرکشن کرو, وہاں پہ پروجیکٹس جیتو, بٹ ایکسپورٹ. But we don't really export at all, and then obviously we are not comparative either, but it's really a chicken and egg thing کہ اگر تھوڑا سا ایکسپورٹ اور کریں گے تو اور بھی comparative ہو جائیں گے, لیکن ہم ہوئے نہیں ہیں. So we go through these boom bust cycles every 4-5 years. 2008 کے اندر جب مشرف صاحب 7-8 میں گئے تھے تو 8.1% تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, $11.3 billion, 8.1% of GDP. That was the highest. جب 18 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ والے تو 6% تھا, $19 billion. اس وقت پی ٹی آئی کے دوستوں کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت برا لگتا تھا. جب یہ چھوڑ کے گئے تو 17.5 بلین تھا. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شاید ان کو اتنا برا نہیں لگتا ہے, اب بولتے ہیں نہیں معیشت میں اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں, اب گروتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ ایوری ٹائم اے گورنمنٹ گوز اٹ لیوز اے ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیکاز واٹ ہیپنز از کہ اس سال تو دے دو سب کچھ, اگلے سال دیکھ لیں گے, الیکشنس کے بعد دیکھ لیں گے. سو وہ دا ہول تھنگ ہوتی ہے. انہوں نے 4 سال سے وہ کر دیا, 5واں سال تک انتظار نہیں کیا. تو ہر حکومت یہ سوچے کہ اس سال مراد دے دو, ابھی الیکشن سال ہے, پھر اگلے سال دیکھ لیں گے. بٹ obviously اگلا سال نیور کمز ایکسیپٹ when the new government comes, and then پہلے سال وہ کٹ کرتی ہے, اس کے بعد پھر وہی واپس مراد شروع کر دیتی ہے. تو پاکستان really has this boom bust cycle that we must overcome. اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں. خالد مرزا صاحب نے آپ لوگوں کا واٹ ایور یو گائز آر, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا واٹ ایور, لیکن آپ لوگ جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, فائنینشیل اینالسٹ بیٹھے ہیں, اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں, بزنس پروفیشنلس بیٹھے ہیں, بزنس مین بیٹھے ہیں, بینکرز بیٹھے ہیں, آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ جو آپ کی انکم ہونی چاہیے وہی آپ کا ایکسپینس اس سے کم ہونا چاہیے, ادروائز یو ایکچولی ول گو بینکرپٹ. اف یو ہیو این $80 billion import and a $30 billion export and $30 billion remittance, that means that there is a $20 billion shortfall. Secular یہ نہیں ٹرینڈ چل سکتا آگے. $20 billion, the world does not finance you. 5% of GDP, nobody finances you. In a good, responsible country, 1.5 سے 2% ہونا چاہیے, کوئی بری بات نہیں. 1 سے 1.5% اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. But that current account deficit actually current account deficit is basically foreigners giving their savings to you. Okay? When you have a budget deficit, you need to borrow money. So either you borrow from your own private citizens,
لیکن ان کے پاس کیونکہ سیونگز اور انویسٹمنٹ برابر ہوتی ہے, so then the only other source is to borrow money from foreigners. Foreigners sending their exports to you minus what you export to them is the net transfers of savings that foreigners give to you. When foreigners give you the savings, you can either invest. So اگر 2013 سے 2018 میں ہم نے بجلی ڈبل کر لی تو انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوا, ہم نے بجلی ڈبل کر لی تو ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوا, ہم نے شادی ہال لگا لی ہے پاکستان میں. سو what happens is کہ جو فورنرس کی سیونگس تھی اس کو اگر ہم انویسٹ کر لیتے پاکستان میں and we would have made money, تو that would have been fine. But we took that savings and actually consumed it. And this is what we do every time, کہ we borrow, which is current account deficit, and then we consume it. And وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہو رہا ہوتا ہے. So somehow we have to break that chain. اگر آپ کا 80 بلین کا امپورٹ ہے, سوری اس طرح سوچیں, اگر آپ کا 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے اور 30 بلین کی ریمیٹنس ہے, 60 بلین آپ کے پاس وسائل ہیں, تو کچھ عرصے تک پاکستان کو, given that we are so indebted and اتنے مسئلہ ہو گیا کہ کچھ عرصے تک پاکستان should not be running a current account deficit. یہ میری کوشش تھی. ہم ایکسپورٹ فوراً نہیں بڑھا سکتے تھے, اس لیے ہم نے کوشش کی کہ امپورٹ کم کر دیں. تو بہت امپورٹس کے اندر ہم نے تکالیف دی جان بوجھتے ہوئے. پہلے ہم سوچتے تھے کہ سپٹمبر اکتوبر تک کریں گے, لیکن پھر جب فلڈز آ گئے تو ہم نے کہا کہ شاید کچھ عرصے تک کریں گے. اور کیا کر سکتے تھے, بہت سارا امپورٹ پاکستان میں آٹومیٹک ہوتا ہے. انرجی کو آپ نہیں روک سکتے, کھانے پینے کی چیزوں کو آپ نہیں روک سکتے, جو ری ایکسپورٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو نہیں روک سکتے. تو باقی پھر بہت کم چیزیں رہتی ہیں, انڈسٹریل مشین وغیرہ روکتے ہیں, تو وہ ہم نے روک لیے. اب کل بھی مجھ سے, پرسوں بھی کچھ لوگ, یا کچھ دنوں پہلے جب میں وزیر تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ فیکٹریوں کو روکیں گے, نئی فیکٹری کوئی لگا رہا ہے. تو میں نے کہا ہاں. My example was that there are many factories that my brothers and I think about setting up in our group, but we can't because we can't afford it. تو جب ہمارے پیسے اگر ہوتے تو ہم بڑی فیکٹری لگا لیتے, لیکن نہیں ہے. اسی طرح آج اگر پاکستان کے اندر ڈومیسٹک پروڈکشن کے لیے فیکٹری بھیجنی ہے فار ڈومیسٹک کنزمپشن, تو اس کے پیسے پاکستان کے پاس نہیں ہیں اس وقت. وی ڈونٹ ریئلی ہیو دیٹ فارن ایکسچینج. تو وہ ابھی نہیں لگائیں گے, جب پیسے ہوں گے تو لگا لیں گے. لیکن اس وقت اگر کسی کو پریفرنس دینی چاہیے تو وہ صرف ایکسپورٹس کو دینی چاہیے. بٹ دیٹ آلسو ٹیکس می ٹو دا سیکنڈ تھنگ, کہ آپ نے اتنی فیکٹریاں لگوا بھی دی. میری بھی اپنی فیکٹری ادھر ایک آدھ لگ رہی ہے, میرے دوستوں کی لگ رہی ہیں, کہ جن کے پاس یوٹیلیٹی نہیں ہے. سو آپ نے بینک میں بڑے لونز دے دیے, سستے لونز دے دیے, مراد دے دی, آپ نے کہا فیکٹری لگا دو. اس نے فیکٹری لگا دی, لیکن آپ نے کہا اچھا گیس دینا بھول گئے ہیں, بجلی نہیں دے رہے آپ. آئی نو لاہور کے اندر ایک میرا دوست ہے, اس نے 300 ایئر جیٹ لومیں لی ہیں, پتہ نہیں 100-200 کروڑ روپے کی, کم از کم ہوں گی, زیادہ ہوگی ایکچولی. سو آئی آسکڈ ہم ون ڈے کہ کیسا چل رہا ہے. بولتا ہے یار فیکٹری بند پڑی ہے کیونکہ بجلی بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے. پاکستان ہیز دس ایشو اباؤٹ پاور اینڈ گیس. جو لاسٹ ایئر 1072 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کے فائنانس منسٹری نے پاور ڈویژن کو دیے. پاور منسٹری کو 1072 ارب روپے دیے. 850 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ میں ایڈیشن تھا بفور وی پیڈ آف اے لاٹ آف دیٹ سرکولر ڈیٹ. اتنا انیفیشینٹ سسٹم ہے کہ اس کے بعد بھی سرکولر ڈیٹ ہوا ہے 300-400 ارب روپے کا. 1000 ارب آپ نے گورنمنٹ نے دی اور 1500-1700 ارب روپے لوگوں نے دیے ہوں گے. تو 30,000 ارب روپے دے رہے ہیں, ہم 28-29 ارب روپے پر یونٹ دے رہے تھے. Possibly, I mean, the most inefficient system of electricity generation and distribution in the world. جب ہم آئے مئی کے مہینے میں, فار انسٹنس اپریل میں آئے تھے, مئی کے مہینے کی بات کر رہا ہوں, تو پاکستان اس سال جو تھا وہ سردی سے ڈائریکٹ گرمی پہ چلا گیا, اسپرنگ آئی نہیں ہے. تو پنجاب میں ریکارڈ گرمی تھی مئی کے مہینے میں, بہت گرمی تھی. اسلام آباد میں کبھی بھی اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی گرمی تھی. اور پنجاب میں یہ ہوتا ہے نارملی, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ 2 سسٹم ہیں, ایک اینٹی ڈی سی کا اور ایک الیکٹرک کا. سو آئی ٹیل یو اباؤٹ اینٹی ڈی سی سسٹم. کہ 1 ڈگری اگر پنجاب کے پلینز میں, سینٹرل پنجاب میں اگر 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھتا ہے نا, تو 800 میگا واٹ کی بجلی کی کھپت بڑھ جاتی ہے. سو وی ور میکنگ 25,000-26,000 پاور کلو میگا واٹس آف پاور, and still, running 5,000 megawatt short. There was a day where the demand was more than 31,000 megawatts. But Pakistan cannot make more than 25,000-26,000 megawatts in May. تو وہ 5,000 میگاواٹ کی وہ ہو رہی تھی, شارٹیج تھی. 6-7 گھنٹے آپ کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, کہیں کہیں زیادہ ہو رہی تھی. تو پریشر بڑا تھا کہ پاور چلائیں آپ, جتنی مشینز ہیں چلا دیں. تو ہم نے یہ جام شہروں کے اندر ایک پاور پلانٹ ہے, وہ بھی چلایا. 59 روپیز پر کلو واٹ آور ویریبل کاسٹ ہے, 59 روپیز. کیونکہ 80% سے زیادہ بجلی بکتی نہیں ہے, مطلب 20% ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس ہے. تو 60 روپے کی بجلی جو ہے وہ 72 روپے کی ہو جاتی ہے.
اور کم از کم 10% بل آپ کلیکٹ نہیں کرتے ہو تو 72 روپے کی بجلی جو ہے وہ اب 80 روپے کی ہو جاتی ہے. تو 80 روپے کی بجلی حکومت کو پڑ رہی ہے لاسٹ یونٹ, ایوریج پہ بھی میرے خیال سے 45 روپے کا پڑ رہا ہے, اور آپ اس کو 30-36 روپے میں بیچ رہے ہیں, وچ از اسٹل ویری ویری ہائی. بٹ وٹ ڈو یو ڈو؟ آئی مین دین یو آر, اس کے بعد جو LNG تھی, جو اب اس وقت یو کمپیٹنگ ود جرمنی اینڈ فرانس, وہ $140 ملین کا ایک کارگو ہو گیا ہے. جو پہلے جو آپ کے سودے کرے ہوئے تھے, جو ہم لوگ کر کے گئے تھے, اور جو ایک جنرل باجوہ نے کروایا تھا, وہ سودے جو تھے وہ اس پہ میرے خیال سے تو 30-35 ملین کا ملتا ہے, اور یہ نئے مارکیٹ کے سودے ہیں وہ 140 ملین کا ہے. سو 140 ملین سے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے $150 ملین سے. تو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی مہینے کی کاسٹ $150 ملین. So I mean it is a very difficult choice, but something has to be done about the power and gas sector in Pakistan, which actually includes obviously privatizing all the distribution companies, privatization generation company, coming up with a wholesale market for electricity, having a very more rational, nimble power regulator. ابھی اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک پریشر ان کا IMF کا ورلڈ بینک کا ہے کہ پاس آن دا کاسٹ, تو آپ اپنی انیفیشنسیز بھی پاس آن کر رہے ہیں. اگر آپ اور پاکستان میں پاور جو ہے وہ جنریشن اتنی انیفیشینٹ نہیں ہے. اگر آپ فرنس آئل کے پلانٹ چلانے بند کر دیں تو تھرمل جنریشن از ناٹ دیٹ انیفیشینٹ. لیکن اب بیکاز آف دا نیو پرائسز اینڈ ہاؤ ریلیٹیو پرائسز ہیو چینج, یور solar is much cheaper, so you can actually substitute some solar for thermal oil. So hopefully that would be done. But the biggest problem in Pakistan is the power sector and gas sector. آج بھی پاکستان کے اندر میرا گیس ہے کہ 10-15% انڈسٹری اس لیے بند ہوتی ہے کہ نہ ان کو بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہی ہے, شاید اس سے زیادہ بند ہوتی ہے. And really especially in Punjab, but also in Karachi, the knowledge of businessmen on gas is amazing. اتنا ان کو گیس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے جسی کو انتہا نہیں. بیچ رہے ہوتے ہیں کپڑا یا دھاگا, اب دھاگا بیچنے والے کو کیوں پتہ ہونی چاہیے گیس کے بارے میں, بٹ کیونکہ گیس نہیں مل رہی تو سارا دن وہ گیس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, بجلی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہوتی ہے کس کنویں سے کتنی گیس نکل رہی ہے, کون سا کنواں ٹرن اراؤنڈ میں جا رہا ہے. مطلب the stuff they know stuff is amazing. So that's not how you grow the economy. So I mean one of the things we need to do is to ensure that industry کو gas ملے. And in fact I said one very unpopular thing. میں نے تو کہا تھا کہ 50 MMCFD گیس اور دے دیجئے انڈسٹری کو, 40 منٹ ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی تو کر لیں. But I think differently than other politicians obviously. But we need to get our budget in line, and we need to sort out the power and gas sector if Pakistan is to grow, and really just come up with the export promotion model and not this thing. ایک آخری بات میں کروں گا before I go and take your leave is state owned enterprises. دنیا really بدل گئی ہے. کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت پیٹرول پمپ چلائے جو ہم PSO میں چلاتے ہیں. کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت ایئر لائن چلائے, پر تو پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائنس چلتی ہیں. پاکستان میں کیا ضرورت ہے PIA حکومت اون کرے, PIA بیچ دو. کوئی سینس نہیں ہے کہ حکومت کے پاس اسٹیل مل ہو. خیر وہ بند رکھی ہوئی, ہم چلاتے تو نہیں ہیں لیکن بند رکھی ہوئی, کوئی سینس نہیں ہے ریئلی. مطلب and absolutely it makes no sense to own these distribution companies, power distribution companies, or even the gas distribution companies. And we really need to get out of all of these businesses, including OGDC and PPL at some point, but initially I think jaldi se distribution companies ko nikalna chahiye. These are really big issues in Pakistan's economic efficiency. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھیں پاکستان کا 4% کے اوپر گروتھ ہوتا ہے, 5% کے اوپر تو یو رن انٹو اے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایشو. 4% تک کر سکتے ہیں, اس کے اوپر جب بھی گروتھ جاتی ہے یو رن انٹو اے پرابلم. ایک زمانے میں ہندوستان کی گروتھ بہت کم ہوتی تھی, اس کو ورلڈ بینک وغیرہ کے اندر ہندو ریٹ آف گروتھ بولتے تھے. ڈاکٹر اشرف صاحب کو تو اوبیسلی پتہ ہوگا, مے بی ہی کوائنڈ دا ٹرم, آئی ڈونٹ نو. بٹ وہ ادھر سے 4% ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ کنٹری ہے, بڑی کنٹری اور ڈیموکریسی ہے, تو 4% ہی ہونا چاہیے. لیکن پھر جب انہوں نے ریفارم کیا نرسمہا راؤ نے اور منموہن سنگھ نے, تو اس کے بعد وہ جو
گروتھ کا ریٹ تھا وہ بڑھ گیا ہے. جیسے ایک زمانے میں امریکہ میں کہتے تھے کہ 5% انمپلائمنٹ از نیچرل انمپلائمنٹ, لیکن اب 3% پہ بھی ہو جاتا ہے. So if you make the economy efficient, those numbers change. آپ کا سپلائی کرو شفٹ ہو جاتی ہے. سو یہ جیسے فرانس کے اندر 9 یا 10% از دا نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ, بیکاز زیادہ بیریئرز ہیں وہاں پہ ایک بزنس کے. دیز پاکستان کے ون ریزن پاکستان کا گروتھ ریٹ لو ہوتا ہے, اینڈ وی گیٹ انٹو ٹربل از بیکاز آف دا انیفیشنسیز آف دا اسٹیٹ. اف وی ایکچولی میک دا اسٹیٹ نمبل, اگر آپ نے 7,000 ارب روپے ٹیکس لینا ہے, جس میں سے آپ نے 4,000 ارب روپے صوبوں کو دے دینے, اور صرف وفاق کے پاس 3,000 ارب یہ بچتے ہیں, 2,000 ارب روپے کی اور نان ٹیکس انکم آ جاتی ہے, تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ وفاق کے بھی خرچے کم کر سکتے ہیں. کوئی سیریسلی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً ساری 18ویں ترمیم کے بعد ساری چیزیں جو تھیں وہ صوبے کو ٹرانسفر کر دیں, لیکن ہم نے ایک بھی بیوروکریٹ کو فارغ نہیں کیا, ہم نے ایک بھی بیوروکریٹ کو ایک بھی ادارہ بند نہیں کیا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کو اب ہیلتھ منسٹری نہیں کہہ سکتے تو اس کو ہیلتھ اسٹینڈرڈس بول سکتے ہیں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈس بول سکتے ہیں. ہیلتھ کی تو میرے خیال سے وفاق میں ضرورت ہے بالکل. اگر ہم منسٹری آف ایگریکلچر نہیں بول سکتے تو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی بول دیں. لیکن نہ صرف منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی, لیکن وہ آج بھی پیسے دے رہی ہوتی ہے, ڈی اے پی کی سبسڈی دے رہی ہوتی ہے, آج بھی پیسے دے رہی ہوتی ہے یوریا کی سبسڈی, آج بھی پیسے دے رہی ہوتی ہے سیڈس کی سبسڈی. آپ نے منسٹری آف انوائرمنٹ نہیں کر دیا, آپ نے کہہ دیا منسٹری آف کلائمیٹ چینج. وہ آج بھی مطلب وہ چیزیں کر رہی ہوتی جو پہلے کر رہی تھی. پھر صوبے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈبلنگ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کم کرنا ہے, لیکن سیریسلی انیفیشنسی کم کرنے کے لیے آپ کو یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس سے جان چھڑوانی ہوگی. I understand that Pakistan has no social security, Pakistan has no employment guarantees. And I also understand that if you let go of somebody who's 55, 58 years old, and who's worked 30 years in your organization, he or she will be very hard pressed to find a new job. تو اس کو up to the retirement کی جاب کی گارنٹی آپ دے دیں, اس کو آپ کسی سرپلس پول میں ڈال دیں, کچھ کر دیں, مطلب وٹ ایور سیورنس پے دے دیں, گولڈن ہینڈ شیک دے دیں, جو بھی دینا ہے. لیکن ان کمپنیز کو چلانا ریئلی, مطلب جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل آف پی آئی اے, مینی ایئرز اگو وین آئی واز دا فائنانس منسٹر لاسٹ ٹائم, تو وہ سول ایویشن والے آئے. تو سول ایویشن والے جب اپنا پروجیکشن کر رہے تھے تو ان کے پروجیکشن میں یہ تھا کہ پی آئی اے سے تو پیسے نہیں آئیں گے ہم کو. انہوں نے پروجیکشن میں یہ لگ رہا تھا کہ اگلے 3 سال میں جو ہمارا ریونیو ہوگا اس میں ایمریٹ سے اتنے پیسے آئیں گے, اس فلاں ایئر لائن سے اتنے آئیں گے, فلاں ایئر لائن سے آئیں گے, پی آئی اے سے پیسے نہیں آئیں گے, کیونکہ پی آئی اے پیسے دیتا ہی نہیں ہے آپ کو. آپ پی ایس او کو فون کریں تو پی ایس اے سب سے پہلے رو رہا ہوگا کہ پی آئی اے نے پیسے نہیں دیے. مطلب ایک مثال ہے, آئی مین آئی کین گیو یو این ایگزامپل آف ایس ایس جی سی. اس نے بھی سب کو پیسے دینے ہوتے ہیں, سب کو سب کے پیسے دینے ہوتے ہیں, لیکن جسٹ گیو یو پی آئی اے کا ایگزامپل کہ اس نے پیسے نہیں دینے ہوتے کسی کے بھی. جب میں لاسٹ ٹائم فائنانس منسٹر تھا تو وہ ایف بی آر کا چیئرمین تھا, وہ پی آئی اے کے سی ایف او کے اوپر ایف آئی آر کٹوا رہا تھا. اس کا مجھے فون آیا کہ سر وہ میرے اوپر ایف آئی آر کٹوا رہا ہے, تو کیونکہ اس نے ٹیکس نہیں بھرا تھا. اینڈ دس از ناٹ کہ اس نے جو ایکسائز ٹیکس ٹکٹ کے اوپر جب آپ خریدتے ہیں اور ایکسائز ٹیکس جب آپ سے لیتا ہے پی آئی اے, وہ بھی نہیں دیتا ہے حکومت کو. تو میں نے کہا یار ابھی بیچارے کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں کاٹو, بٹ سیریسلی وائی کیپ اٹ? I mean, why keep such inefficiencies in our sector, in our life? So if we can reduce the size of the government, that would be useful. And also, I think maybe a re-examination of NFC award and a re-examination of I'll say this: re-examination of NFC award and 18th Amendment. اگر حکومت پاکستان کو 2 چیزیں کرنی چاہیے. 18ویں ترمیم کو یہ دیکھیں کہ جو چیزیں سچ مچ صوبے کو دے دی ہیں, لیٹ دا صوباز ڈو اٹ, دین وفاق شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دس. اور جو اگر آپ کو نہیں دینی ہے ہیلتھ وغیرہ کے اندر کچھ چیز, تو پھر وہ واپس آپ لے لیں, وہ تو ایکچولی ہو چکا ہے, لیکن وہ کر دیں. لیکن وہ پھر یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے صوبے والے خاص طور پہ بہت ڈیولوشن کے چیمپئنز ہوتے ہیں, اور وہ یہی بولتے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کر پاور لاہور اور کراچی میں دے دو, وچ از فائن, کوئٹہ میں دے دو, پشاور میں دے دو, لیکن پھر آگے فردر وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو سندھ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 0 اتھارٹی ہے لوکل گورنمنٹ کو, اور جتنی بھی تھیوری ہے لوکل پبلک فائنانس کی, پبلک گڈس کی, دیٹ آل ول ایکسپلین ٹو یو کہ the real effectiveness of federalism only comes when power is devolved to the lowest level, when the power is devolved to local government. That doesn't happen in Pakistan. So that creates a lot of other issues also. So localization honi chahiye of power, of like a true devolution.
لیکن NFC ایوارڈ کو ایک مرتبہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت وفاق جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے ڈیفیسٹ کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر عشرت کی کوئی میں نے چیز پڑھی ہوئی تھی کہ پچھلے 10 سالوں میں 400% ڈاکٹر صاحب پے رول بڑھ گیا ہے صوبوں کا. تو صوبوں کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں وافر، جو ان کا کنٹریبیوشن خود کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے سارا فیڈرل گورنمنٹ جمع کرتا ہے، تھوڑا سا سندھ جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے کراچی سے پیسے. ادر صوباز ریئلی ڈو ویری لٹل. KP آئی تھنک دس 30 بلین روپیز پورے ٹوٹل سال کے ٹیکس میں. So they do nothing really. So that's one of the things that the government has to, the country has to address. NFC award, 18th Amendment, and like I said, nothing more important than the power sector. Power sector seriously جس طرح پہنچ گیا ہے، ایک ملک کی اکانومی کو لے ڈوبا ہے آلریڈی اور لے ڈوبے گا. آپ کی نہ ایکسپورٹ بڑھے گی نہ کوئی چیز بڑھے گی unless you really bring an iron hand and reform this. And بہت چیخیں نکلیں گی لوگوں کی، بہت زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، بٹ اگر آپ نے پاور سیکٹر کو ریفارم نہیں کیا سو دیٹس لائک گیمبلنگ ود یور فیوچر، کہ ہاں آپ کل دیکھ لیں گے، آج دے دو ایک دم مطلب ٹھیک ہے آپ اس مہینے بل کم کر دیں، اگلے مہینے بل کم کر دیں، آپ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہ لگائیں، جو چارجز ایکچولی ہو چکے ہیں، جو آپ کو پڑ چکے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے اس کی مار لگتی ہے، اور وہ پھر وی ریئلی آر مارگیجنگ آر فیوچر. سو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می یور ٹائم. تھینک یو.